अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है 2021 उसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? राइट डाउन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है उनको हमने इधर लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं होता, उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन करनी होती है। ये ना हो जस्ट आप 5-7 जो उसके डिटर्मिनेंट सिर्फ उनको लिख कर आ जाए, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है कि आपने उसको डिस्कस करना होता है। जितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे उतना ही वो अच्छा होगा आपके लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो इस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, ठीक हो गया। इसलिए कोशिश करें आप बिल्कुल रेलेवेंट लिखें, शायद थोड़ा कम लिख लें मगर हो रेलेवेंट, ऑथेंटिक लिखाओ। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो होती है मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट आप याद करने की कभी भी कोशिश ना करें, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। आप ऐसा करें, अपना कंसेप्ट सिर्फ क्लियर करें। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन किसी भी तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अ स्ट्रेटजी यूज्ड बाय अ स्टेट or country in relationships with other state or states to secure its national interest and to achieve national objectives। ये तो एक इसकी सिंपल डेफिनेशन। तो अक्सर अगर आपको अगर ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ देन आप वीडियो को वहाँ से स्किप करके नेक्स्ट चले जाया करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनको स्टार्टिंग ये प्रिपेयरिंग की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं लैंग्वेज की वजह से। तो मैं इसको उनके लिए आसान करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो अच्छा, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी किसी भी जो कोई मुल्क होता है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान है, हम क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरत होती है, क्या होती है, ये इसके ज़रिए आप क्या हासिल करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी एक किस्म की आपके बैरूनी ताल्लुकात होती हैं। जब क्योंकि आप एक मुल्क में आपने ट्रेड करनी होती है, फॉरेन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी होती है, ताल्लुकात आपके होते हैं, जिस तरह अपने आपको सिक्योर करने के लिए या कोई मामलात होते हैं, निगोशिएशन करनी पड़ सकती है, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है, तो इसके लिए आपको दूसरी कंट्री के साथ कोई ना कोई बातचीत करनी पड़ती है। तो उस बातचीत के दौरान या उन ताल्लुकात के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो कैसे वो अपनी वो स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होने चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो फॉरेन पॉलिसी में आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मुल्क के मफादात को आप सिर्फ अपने मफाद देखते हैं, ठीक हो गया। तो कहा तो जाता है कि आपने पूरी अमन वगैरह सारा, मगर उसे सारा कुछ बाद में है, सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी जो है उसको प्रायोरिटी होती है, ठीक हो गया। तो ये के बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसके दौरान आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, या किस कंट्री के साथ कैसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, या किस तरह के हालात में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, या रिलेशनशिप किस तरीके से उनको मेंटेन रखेंगे, वो तमाम को तमाम फॉरेन पॉलिसी में आ जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जो अनासर हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त पाकिस्तान मद्देनज़र रखता है, और या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि किसी चीज के ऊपर असरअंदाज होती हो, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है या बैरूनी ममालिक के साथ जब ताल्लुकात रखता है, तो कौन कौन सी चीजें उसकी इन ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज होती हैं, या पाकिस्तान किन चीजों को जहन में रखते हुए वो अपने बैरूनी ताल्लुकात को अस्तवार करता है, यानी कि उनको लेकर चलता है। तो उन चीज़ों में मैं ये तकरीबन 12 के 12 पॉइंट्स लिखे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ तकरीबन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वो आप लिख सकते हैं। अगर आप सब याद नहीं रख सकते तो कुछ मैं ज़रूरी चीज़ें आपको लाजमी इधर बता दूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आइडियोलॉजी है,
اچھا چلیں اس سے پہلے میں ایک اور ڈسکشن کر دوں. اگر پاکستان کے بارے میں نہ پوچھیے ویسے ہی پوچھ لیں اب اگر آپ سے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں میجورٹی جیوگرافی ہوتی ہے. پاکستان کے علاوہ اگر اوور آل بات کریں, جیوگرافی ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, ڈومیسٹک پالیسیز ہوتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, اکانومی ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہوتی ہے پبلک اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا, یہ ویسے جنرل فارن پالیسی کے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں. مگر پاکستان کے لیے ایک آئیڈیولوجی ہے, یہ ایک ایکسٹرا کہہ لیں کہ ڈٹرمنٹ ہے. آئیڈیولوجی کیا ہے؟ پاکستان ایک نظریے کے بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور اس نظریے کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹو نیشن تھیوری, ٹو نیشن تھیوری. اس کے اوپر اکثر ڈسکشن ہوتی ہے, کوسچن اس کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہیں. تو ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ مرج نہیں ہو سکتے. ان کی باقاعدہ ایک شناخت ہے, ان کے کوئی رسم و رواج الگ سے ہیں, ان کے عقائد ایسے, یہ کسی کے ساتھ مرج نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کو بیسیکلی ٹو نیشن تھیوری کا نام اسی کے اوپر پاکستان معرض وجود میں ہے. کیونکہ ہم نے برٹش کو یہی کہا تھا کہ ہم الگ قوم ہے, ہم ہندوؤں کے ساتھ کبھی بھی پیسفلی نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہ ہمیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کبھی بھی نہیں اس طرح رہ سکتے. تو یہ ٹو نیشن تھیوری کی آئیڈیولوجی ہے. پاکستان جب بھی کوئی بھی فارن پالیسی بناتا تو اسی کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. انڈیا کے ساتھ کوئی بھی تعلقات ہوں یا کسی اور کنٹری کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہو گیا, اور اسلام بھی اس کی آئیڈیولوجی ہے. ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی اسلامک ایک آئیڈیولوجی ہے. ٹھیک, اس کے بعد آگے جیوگرافی. جب ہم کسی فارن کنٹری کے ساتھ اپنے فارمولیشن بناتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, کوئی معاہدہ کرتے ہیں, تو اس میں ہماری جیوگرافی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. وہ اس طرح کہ ہم جس جگہ پر, جس خطۂ زمین پر ہمارا کنٹری ہے اس وقت, تو وہاں پر ہمیں سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے ایک طرف تو ہے انڈیا ہے, بہت زیادہ پاکستان کو تھریٹ کرتا ہے, بہت زیادہ وہ سٹرونگ تھا, لیکن اب ماشاءاللہ پاکستان ایک ایٹم پاور ہے, تو وہ خطرہ تو کم ہو گیا. مگر پھر بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے بارڈر کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ ادھر سے خطرہ ہوتا ہے. افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوا, کیونکہ کوئی ایسی, اگر افغانستان والے پرسن نہیں بھی, دوسرے ایسے لوگ جو کہ جب افغانستان میں کوئی امن وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا تو ادھر کی طرف سے ہمارے کنٹری میں لوگ داخل ہو جاتے تھے. تو جیوگرافی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب یہ کولڈ وار چل رہی تھی, سوویت یونین کا جو معاملہ تھا, سوویت یونین جب ایکسپینڈ کر رہی تھی تو افغانستان کے بعد اگلا ہدف اس کا پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ پڑ گیا, جس کی وجہ سے پاکستان نے افغان مجاہدین کی بھی بہت ہیلپ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کیا. اور انڈیا کے تھریٹ کی وجہ سے بھی پاکستان, اکثر کہا جاتا کہ بھئی جب امریکہ کے پاس پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا, پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. انڈیا بہت بڑی ایک پاور تھی اس وقت جب پاکستان ایٹم بم نہیں تھا, ایٹم پاور نہیں تھا. تو اس وقت پاکستان کو انڈیا سے بچنے کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ خاص طور پر اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑا. یہ پاکستان کو اس وقت اپنی فارن پالیسی بنانی پڑی, اور جیسے جیسے ہم بہتر ہوتے گئے, اس کے بعد جب ہم نیوکلیر اسٹیٹ بن گئے تو اس طرح ہم نے اس چیز کو بہتر کر لیا, چینج کر لیا. اب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر اتنا زیادہ منحصر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس طرح یہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ جیوگرافی لوکیشن ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہسٹری ہے. جب ہم ہماری ہسٹری دیکھیں تو ہم سب کنٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر کے ایک انڈیا بنا اور ایک پاکستان. تو یہ ہسٹری بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے ہمارے فارن افیئرس, فارن پالیسی کے اوپر. ڈومیسٹک پالیسی, جو ہماری انٹرنل ڈومیسٹک پالیسیز ہیں, وہ بھی فارن پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جو سیکیورٹی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ وجہ ہوتی ہے فارن پالیسی کے دوران, کیونکہ فارن ریلیشنز کے دوران جب فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا جب دوسری کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو کہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ہم نے کوئی نہ کوئی ان سے ٹیکنالوجی, ملٹری ٹیکنالوجی لینی ہوتی ہے, یا ان سے جس طرح ہم نے کوئی کسی سے کوئی
جس طرح امریکہ سے ہم نے لی تھی وہ ہمارے جو فائٹر جیٹس پہلے تھے وہ ان سے لیے تھے، اس طرح رشیا سے کوئی ٹیکنالوجی لینی پڑ سکتی ہے ہمیں، یا اس طرح جو سسٹمز کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسرے جو دشمن ملکوں سے بچنے کے لیے بھی اس طرح الائنس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سیکیورٹی ایک بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات، ایران، ترکی، مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک ہمارا ریلیجس ریزن تو ہے وجہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے، تو جس کی وجہ سے ہم اکثر اپنا ریلیجن فیکٹر کے اوپر بھی اس کو پریورٹی دیتے ہیں۔ اچھا، اکانومی، پاکستان کی اکانومک سچویشن ایسی کہ ہم ایسی کنٹری کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں جس سے ہمیں فائنینشیل اسسٹنس ملتی ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے پیچھے وجہ ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یا ہمیں یورپین کنٹری سے یا امریکن کنٹری سے ہمیں وہاں سے فائنینشیل اسسٹنس کی وجہ سے اپنے تعلقات کو اس طریقے سے بہتر رکھنا پڑتا ہے۔ جو ٹریڈ ہے یہ بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرتی ہے، تو ٹریڈ کی وجہ سے بھی ہم اپنی فارن جو ریلیشنز ہیں ان کو بہتر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ان میں ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹریڈ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، یعنی کہ جو تجارتی پابندیاں لگنے کی وجہ سے جس طرح ایران پر پڑی تھی تجارتی پابندی، اس طرح بہت زیادہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ملک کی اکانومی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا بھی پروپیگنڈا کے تھرو یا کسی بھی یا پبلک اوپینین کو اس طرح سے شو کرواتا ہے جس کی وجہ سے ہماری فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجن، یہ بہت بڑا یہ بھی فیکٹر ہے پاکستان میں، یہ جنرل فیکٹر تو نہیں مگر پاکستان کے لیے اس طرح ہے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کی آئیڈیالوجی بھی اسلامک ہے، آئیڈینٹی بھی اسلامک ہے، ہمیں مسلم کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو، مگر ہماری جو یہاں پر جو پاپولیشن ہے، پبلک اوپینین جو ہے وہ ریلیجن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، جو کہ ہمارے فارن پالیسی میں بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہے۔ اس کے بعد ساورینٹی، ہمیں اپنی خود مختاری کو بھی قائم رکھنا پڑتا ہے، ساورینٹی کو، ٹھیک ہو گیا، اپنی بقا کو، اپنی عزت کو، وقار کو، یہ بھی فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرتے ہیں نیوٹرل رہیں تاکہ کسی قسم کا بھی اگر آپس میں کسی قسم کو وہ لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ ہو جائے تو تب بھی ہم خود کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ہماری فارن پالیسی میں بہت بڑا فیکٹر ہے، ڈٹرمنٹ ہے۔ اس کے بعد پبلک اوپینین، ٹھیک ہے، باقی تمام فیکٹر ضروری ہیں مگر پبلک اوپینین بہت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ فارن پالیسی کے اوپر۔ تو پبلک اوپینین کے مطابق ہم فارن پالیسی بناتے ہیں، اگر ہم پبلک اوپینین کے اگینسٹ جائیں دین سٹرائکس وغیرہ کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے دین کائنڈلی اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔